अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। कैसे हैं आप लोग? और जिन्होंने हमारा लास्ट पार्ट सुना है उनको पता चल ही गया होगा कि कहानी 2 साल आगे बढ़ चुकी है और मुनीज़ा जो हैं वो अपना इंटर कंप्लीट कर चुकी हैं और उनकी फ्रेंड हुरैन वो भी कॉलेज में आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमारे यहाँ पे हीरो की एंट्री हो चुकी है और देखने में तो ऐसा लग रहा है, सुनने में पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि शायद वो कोई विलन टाइप बन के आया है। तो लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, हमारी प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं होती है या आगे क्या होने वाला है। चले आइए आज का अपना ए दिल का पार्ट 8 हम स्टार्ट करते हैं। इसके बोलने पर ऐश के लब जो पहले ही मुस्कुरा रहे थे मजीद फैले और लॉरेन की मुस्कुराहट भी इसकी इनसिक्योरिटी देखकर गहरी हुई। यस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शर्लिन। ऐश ने अपना बाजू इसके गिर्द फैलाते इसका इंट्रो करवाया। ऐश को शर्लिन के गिर्द बाजू फैलाते देख लॉरेन की मुस्कुराहट सिमटी और एक्सक्यूज करते वहां से आगे बढ़ गई। और मिस्टर जॉर्डन, ऐश के बॉस, अब भी वहीं खड़े ऐश के साथ खड़ी शर्लिन को ताड़ने में मसरूफ थे, जिसे देखकर शर्लिन की अदाओं में मजीद इजाफा हुआ। आहद न्यूयॉर्क के एक बड़े बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर था और इस वक्त एक साथ 7 स्टार होटल नुमा हॉल में ग्रैंड पार्टी में मौजूद था। शर्लिन का फ्लैट आहद के फ्लैट के 2 फ्लोर नीचे था और इनकी मुलाकात 3 महीने पहले जिम में हुई थी। दोस्ती का हाथ शर्लिन की तरफ से बढ़ा था, जिसे मोहब्बत आहद ले लाया था। उसने शर्लिन के बोलने पर कुछ दिनों में इससे शादी करने का बोला था, जिसे सुनते शर्लिन के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। साल पहले वो मुनीज़ा के जाने के बाद दरवाजे को देखता रहा जहां से वो अभी गई थी। आंखों से एक के बाद एक आंसू गिर रहा था। फिर उसी दरवाजे से निकलकर वहां से निकलता चला गया, वहां से सीधा अपने फ्लैट पर आया। दरवाजा बंद करके थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर आकर जमीन पर सोफे से पुश लगाए बैठ गया। तुम जिसे मोहब्बत कह रहे हो ना, वो मेरी नजर में बेवकूफ़ी है। मुनीज़ा का जुमला याद आते ही उसने जोर से अपने दोनों हाथ सेंट्रल टेबल पर मारे इतनी तेज थी कि वो कांच के टुकड़े टुकड़े हो गया। कांच का एक बड़ा टुकड़ा आहद के हाथ पर लगा, जो उसने बेदर्दी से खींच कर निकाल दिया। ये देखो हैदर, इससे ज्यादा बिखरे हो तुम। वो जोर से चिल्लाया, बेवकूफ हो तुम। सुना तुमने? बेवकूफ हो तुम। वो रोते हुए चीख रहा था। मुनीज़ा का कहा एक एक जुमला उसके कानों में गूंज रहा था। क्यों आहद, हैदर, क्यों? तुम क्यों इतने बदनसीब हो कि सब तुम्हें वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्यों? वो अपना खून आलूदा हाथों में अपना मुंह रख के ज़ारो कतार रो दिया। तुमने मुझे तोड़ा नहीं मुनीज़ा हाशिम, नहीं मुनीज़ा फैसल उस्मानी, तुमने मुझे मार दिया तुमने मुझे। आखिरी जुमले पर वो चिल्लाया। तुम्हारी तो माँ भी तुम्हें छोड़ गई थी आहद, तो वो कैसे वफा कर सकती थी? ये सारा कसूर उसका है। उसने मजबूर किया है मुझे उससे मोहब्बत करने पर, उस पर एतबार करने पर। उसने जोर जोर से अपने सीने पर हाथ मारते कहा और इस वक्त वो कोई जनूनी पागल लग रहा था। ऐ दिल, क्यों इतने खुदगर्ज हो तुम? क्यों अपनी तलब की खातिर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते? क्यों हो इतने खुदगर्ज? वो अपने दिल पर हाथ रखे रो रहा था। इसकी शर्ट इसके हाथ से निकलते खून की वजह से गंदी हो गई थी। क्या तुम नहीं जानते औरत जात बेवफा होती है? एक बार से दिल नहीं भरा तो दूसरी बार, और दूसरी बार दिल नहीं भरा तो तीसरी बार। कितनी बार मारोगे मुझे बताओ? नहीं, अब तुम नहीं मार सकते, क्योंकि अब तुम मुकम्मल मार चुके हो। अब नहीं। कितनी मासूम थी तुम मुनीज़ा। मेरे दिल ने मेरे वजूद ने, मेरी रूह ने तुम्हारे लिए गवाही दी थी। तुम बताओ, मैं किस किस को कसूरवार कहूँ तुमसे मोहब्बत करने का? बताओ। वो चिल्लाते हुए जोर जोर से इन कांच के टुकड़ों पर अपने हाथ मार रहा था। कई कांच के टुकड़े इसके हाथ में घुसे थे। आखिर में थक कर वो वहीं झुककर हाथों पर अपना सर टिका गया। तुम इतने बदनसीब क्यों आहद हैदर? पैदा होने से लेकर अब तक एक अनचाहा वजूद जिसे सब अपनी वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों आहद हैदर? दुनिया में रोज इतने लोग मरते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाते? तुम क्यों हो? वो अपना सर सोफे की पुश्त से टिकाए टूटे हुए लहजे में बोल रहा था। आंसू अब भी आंखों से गिर रहे थे और हाथों से खून रवानी से बह रहा था। वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा। पूरी रात इसे दिमाग में मुनीज़ा के साथ साथ अपनी माँ फिरोजा के कई अल्फाज और सकीना की कई ज्यादतियां दिमाग में घूम रही थी। आज उसके बचपन से लेकर अब तक के सारे जख्म हरे हुए थे। आज उसको अपने साथ की गई हर ज्यादती की तकलीफ महसूस हो रही थी। इसे ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात गुजर चुकी थी। हाथों का खून भी अब रुक चुका था। मैंने फिरोजा खाबर को माफ किया, बोलते हुए उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। सकीना, हैदर, मैंने तुम्हें भी माफ किया।
میں اپنے دل سے تم دونوں کی نفرت ختم کرتا ہوں. آج سے میری نفرت صرف اور صرف منیزہ فیصل عثمانی کے لیے. میں نے تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی تھی منیزہ, اور اب نفرت بھی سب سے زیادہ ہوگی, بلکہ صرف تم سے ہوگی. آحت حیدر کی تمام نفرت اب صرف اور صرف تمہارے لیے ہیں. تم میرے دل میں پہلے بھی اول تھی اور اب بھی اول ہو, بس اب کیٹیگری چینج ہوگی. پہلے محبت تھی, اب نفرت. اور اس بار تمہیں ایک فائدہ بھی ہے کہ میں نے اپنی نفرت کی لسٹ میں سب کو خارج کر دیا. کوئی تمہارے برابر تو کیا تمہارے پیچھے بھی نہیں رہے گا. ایک آخری آنسو اس کی آنکھ سے گرا, جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا اور پھر کھڑے ہو کر کمرے میں آیا. فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پھر اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالے اور پٹی کی, اور پھر فریش ہو کر باہر نکلا. موبائل اس کے پاس تھا نہیں. اس نے اپنا والیٹ کریڈٹ کارڈ اٹھایا اور باہر نکل گیا. اس نے سب سے پہلے موبائل خریدا اور نیا سم کارڈ لیا, پھر ایک نمبر ملانے لگا. یہ اس کی خاص بات تھی کہ جب وہ ایک نمبر 5 سے 6 بار ڈائل کرتا تھا تو اسے یاد ہو جاتا تھا. دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا. اس سے بات کرنے کے بعد وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور اس نے آج یہ ارجنٹ فلیٹ سیل کرنے کا بولا. اسٹیٹ ایجنٹ مان تو گیا, پر اس سے آحت کو لاکھوں کا نقصان ہوا, پر اسے اب کسی نقصان کی پرواہ نہیں تھی. جو نقصان اس کا ہوا تھا اس کے آگے ہر نقصان چھوٹا تھا. وہ اپنا گھر سیل کر چکا تھا اور ابھی وہ کراچی کی فلیٹ میں بیٹھنا چاہتے ہوئے بھی اپنے گزرے ہوئے وقت کو سوچ رہا تھا. ہمیشہ سے ہر اس جگہ سے چوٹ کھائی جہاں سے وہ مخلص اور سچے دل سے آگے بڑھا. صرف ایک سبھی تھا جس نے اس کی محبت کا مان رکھا, اسے اپنے عزیز رکھا. جیری بھی اپنے ٹام کے بنا نہیں رہ سکتی. ہائے ہادی, ایسے سمجھاتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے ہو نا, دل کر رہا ہے ساری زندگی ایسے ہی سمجھاتے رہو. میں تمہاری یادوں کو چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتا, اور نہ میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں. تمہاری ایک ایک یاد میرے دل میں تمہاری نفرت کو بڑھا رہی ہے منیزہ, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑھے. آنکھیں بند کیے وہ خیالوں میں منیزہ سے مخاطب تھا. ہاں, یہ میسج میں نے کیے تھے, پر دیکھنے کے لیے میں فلمی سین کی طرح دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کرتے ہو. نہیں منیزہ فیصل, میں تمہاری محبت میں قطع مجنون نہیں بنوں گا. تم نے مجھے میری بے بسی کا تماشا دیکھنے بلایا تھا. تم مجھے اپنے سامنے بکھرتا دیکھنا چاہتی تھی. مبارک ہو منیزہ, تمہیں تو تمہاری سوچ سے زیادہ ملا ہے. تم تو صرف بکھرتا دیکھنا چاہتی تھی, پر تم نے تو مجھے مار دیا. ایک بار پلٹ کے دیکھتی تمہیں پتہ چلتا کہ تم نے آحت حیدر کا قتل کر دیا ہے. آج وہ 10 سے 11 سال بعد اس گھر کے سامنے کھڑا تھا. گھر پہلے جیسا نہیں تھا, کافی بدل گیا تھا. وہ فلیٹ سے سیدھا اپنے گھر آیا تھا. ایڈریس اس کو یاد نہیں تھا. اس نے کسی سے بول کر حیدر شیخ کا ایڈریس پتہ کروایا تھا. وہ آگے بڑھا اور باہر ہی گارڈ کھڑا تھا. وہ گارڈ نہیں تھا جو اس کے بچپن میں ہوا کرتا تھا. کون ہو؟ اس کو اندر آتے دیکھ کر گارڈ نے اس کے ہاتھ ہلاتے پوچھا. حیدر شیخ سے ملنا ہے. وہ سپاٹ لہجے میں گارڈ کو بول رہا تھا جو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا. اپوائنٹمنٹ ہے؟ گارڈ نے آئی برو جھکا کر پوچھا. اس نے سامنے کھڑے شخص کو تیور کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے. نہیں. پھر سرد مہری سے مختصر جواب. چلو جاؤ یہاں سے, پہلے اپوائنٹمنٹ لے کر آؤ. ایسے دن میں 1000 لوگ آتے ہیں. جاؤ. چوکیدار نے اسے باہر نکالنا چاہا, جب احد نے دانت بیچ کر اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا. حیدر شیخ کو جا کر بولو احد حیدر شیخ آیا ہے. ناگوار سے دیکھ کر حکم صادر کیا تھا. اس کا پورا نام سن کے چوکیدار ٹھٹک گیا اور مزید بحث کیے بنا انٹر کام پر انفارم کیا. وہ وہیں کھڑا احد کو سر تپائے دیکھ رہا تھا, جسے مکمل نظر انداز کیے کھڑا تھا. وہ یہاں سالوں سے کام کر رہا تھا, پر اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا. احد حیدر شیخ تیز تیز چلتے ہوئے آئے تھے. ان کی آنکھیں نم تھی. وہ آج اسے اتنے سالوں بعد دیکھ رہے تھے. وہ اپنی ماں سے بہت مشابہت رکھتا تھا. آگے بڑھ کر وہ اس کے گلے لگے. نام آنکھیں مکمل بھیگ چکی تھی. وہ تو یہ امید بھی چھوڑ چکے تھے کہ وہ اب کبھی اپنی بیٹی کی صورت بھی دیکھ سکیں گے. میرا بیٹا. وہ پیچھے سے ہٹ کے احد کو چھو چھو کر دیکھ رہے تھے. ان کو اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کی آنکھوں میں سرد مہری بھری تھی, اپنے باپ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر نرمی میں بدلی تھی. جو بھی تھا, جو بھی ہوا, تھے تو وہ اس کے باپ. وہ بھی اپنے باپ کے گلے لگا. سزا تو وہ انہیں دے چکا تھا بہت طویل. احد گلے ہی لگا جب اس کی نظر اندر کے دروازے پر پڑی, جہاں سکینہ نہ ماں کے لیے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی. ان کی جدائی کا سبب وہی بنی تھی. اس بات کا پچھتاوا اسے ہر لمحے ہوتا تھا. وہ بھی تو اس کی ماں بن سکتی تھی, پر وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد رہی. احد اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہوا. نرمی اب واپس سرد مہری میں بدل رہی تھی. اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر حیدر نے پیچھے دیکھا جہاں وہ شرمندہ کھڑی تھی. چلو اندر چلو. وہ سکینہ کو دیکھتے ہی احد کے گرد بازو پھیلائے اندر جا رہے تھے. ان کو ڈر تھا کہیں وہ یہیں سے واپس نہ لوٹ جائے. احد ان کا ڈر محسوس کر رہا تھا, اس لیے سکینہ کو مکمل نظر انداز کیے اپنے باپ کے ساتھ اندر چلا گیا. گھر کے سارے ملازم یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے, اور چوکیدار تو اپنی زبان درازی پر پچھتا رہا تھا. اندر آنے کے بعد ان دونوں میں بہت باتیں ہوئی. ساری باتوں کا آغاز حیدر ہی کر رہا تھا. وہ صرف ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا. اتنے سالوں بعد ملے تھے, اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی. جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سکینہ نہیں آئی تھی. اسے اندازہ تھا احد اس کی موجودگی نہیں برداشت کرے گا.
باتوں کے بعد وہ آرام کرنے کے گھر سے چلا گیا. وہ آرام کرنے اپنے روم میں آیا تھا. اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ کمرہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا. رات کے کھانے پر سکینہ بھی موجود تھی. وہ کھانا کھا رہا تھا پر یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کا باپ کھانا کم کھا رہا ہے اور اسے دیکھ زیادہ رہا ہے. اس کو سکینہ کی نظریں بھی خود پر محسوس ہوئی مگر وہ مکمل نظر انداز کے کھانے میں مگن تھا. مجھے معاف کر دو میرے بیٹے. اس کا منہ کی طرف چمچہ لے جاتا ہاتھ رکا جب حیدر نے اس کے دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. اس نے چمچہ واپس پلیٹ میں رکھا اور انہیں دیکھا. ان کی آنکھیں پھر نم تھیں. میں آپ کو معاف کر چکا ہوں ڈیڈ. وہ اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھی ان کو تسلی دے کر واپس کھانے لگا. وہ سکینہ کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. ابھی وہ دوبارہ کھانا اسٹارٹ کرتا لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر حیدر بولا سکینہ کو بھی آپ کی بیوی کو بھی معاف کر چکا ہوں میں. حیدر کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر وہ واپس کھانے میں مصروف ہو گیا. سکینہ نے اسے دیکھا سے یاد آیا جب احد اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور اب وہ اسے دیکھنے تک کا روادار نہیں تھا. تم کتنے دن بعد بزنس سنبھالو گے؟ احد نے کھانا روک کر انہیں دیکھا. نہیں میرا مطلب تھا کہ فوراً نہیں, بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کب تک چلو گے؟ میری کل یوکی کی فلائٹ ہے صبح. وہ اب کھانا مکمل کر کے نیپکن سے مصاب کی سنجیدگی سے انہیں بتا رہا تھا. وہ واپس کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ پھر وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ کسی کام سے جا رہا ہے, کبھی نہیں. احد نے یہ بات جتنے آرام سے کہی تھی انہیں ہی تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی. اب کیوں احد؟ اب تو تم معاف بھی؟ احد نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی. جی معاف کر چکا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہاں رہوں گا یا آپ کا بزنس سنبھالوں گا. تھوڑی دیر بعد میں اسٹڈی میں آؤں گا, اگر بہتر لگے تو آپ بھی آ جائیے گا. وہ بول کر وہاں سے چلا گیا. اسٹڈی میں جانے کا واضح اشارہ تھا کہ وہ سکینہ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا. اسٹڈی میں تقریباً پوری رات وہ احد کے ساتھ بیٹھے تھے. انہیں اسے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا اور وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے وہ بھاگنا چاہتے تھے. انہوں نے کسی لالچ کے بغیر اس کا انتظار کیا تھا. وہ جانتے تھے انہوں نے جو غلطی کی وہ چھوٹی نہیں تھی. وہ آج پاکستان سے واپس یوکے جا رہا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ ان سے روز بات کرنے کا وعدہ کر کے جا رہا تھا. اپنے باپ کے آنسوں کے آگے وہ کمزور پڑ گیا. وہ وہی تکلیف محسوس کر چکا تھا جس سے اس کا باپ گزر چکا تھا, بے وفائی کی تکلیف. وہ یوکے آیا تھا. واپس آ کر اس نے بنا آرام کیے سب سے پہلے اپنے لیے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا تھا جو پہلے سے ہی سیٹ تھا. وہ چھوٹا پر اس میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی. وہ سارا کام فارغ کر کے آرام کے گھر سے لیٹ گیا تھا. اپنی فرینڈ جرنم سے وہ یہاں آنے سے پہلے ہی بات کر چکا تھا جس وجہ سے سب آسانی سے ہو گیا. جرنم نے اس کے لیے اچھی جاب کے اپارٹمنٹ بھی لے لیے تھے. وہ بیڈ پر لیٹا تھا, بہت تھک گیا تھا پر یہ تھکن آرام سے نہیں اترتی کیونکہ یہ تھکن ذہنی تھی. آج پھر وہ دشمن جہاں اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں. سب وہ جھٹکنے کی بہت کوشش کر رہا تھا پر وہ اتنی یاد آ رہی تھی جیسے مرزا کی باتیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. وہ جھنجھلانے کے لیے اٹھا اور اپنے بیگ سے نیند کی گولیاں نکال کر کھا لیں. وہ جو گھر آنے سے پہلے لے چکا تھا جانتا تھا کہ نیند نہیں آئے گی. نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پوری رات اس کی خود سے لڑتے ہوئے گزری. جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے ڈورے لال ہو رہے تھے اور کچھ دیر میں اسے انٹرویو کے لیے جانا تھا. وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا. تیار ہو کر فارغ ہوا تو ڈور بیل بجے اور اس کی توقع کے مطابق جرنم ہی تھا. وہ آج 3 جگہ انٹرویو دے کر آیا تھا اور تینوں جگہ سے ہی اسے جاب ملنے کا یقین تھا. شام کو وہ جرنم کے ساتھ کلب آیا. جرنم تو ڈانس فلور پر لڑکیوں اور لڑکوں کے بیچ میں چلا گیا جہاں لڑکے لڑکیاں نشے میں جھوم رہے تھے. کچھ کے ہاتھوں میں ناچتے ہوئے بھی ڈرنکس تھیں. احد یہ سب کچھ بے تاثر دیکھ رہا تھا. وہ ایسی جگہوں پر پہلے بھی آ چکا تھا لیکن اسے یہاں ایسی کوئی رغبت محسوس نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا یہاں ہجوم لگا رہتا تھا. ابھی بھی وہ یہاں بے تاثر کھڑا سب دیکھ رہا تھا جب سے اپنے پیچھے سے زنانہ آواز آئی. hey handsome. احد نے پہلے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر انداز کیے واپس اپنے پرانے کام میں لگ گیا. hey are you ignoring me? آپ کی اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگی. وہ لڑکی نشے میں لگ رہی تھی. گھوڑی چٹی گولڈن گھنگریالے بال. وہ خوبصورت نہیں تھی بس ٹھیک تھی. می جیمی. احد کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ اسے اپنا تعارف کروانے لگی. یوں؟ احد کو خاموش پا کر اس نے سوال کیا. ایش. احد نے ویسے ہی سپاٹ انداز میں کہا. احد کے موڈ کو سری سے نظر انداز کیے وہ اسے کھینچتے ہوئے ڈانس فلور پر لے آئی جسے احد نے بھی منع نہیں کیا. رب وہ اس کے ساتھ ڈانس فلور پر موجود اس جھومتا دیکھ رہا تھا. رات کو وہ اور جرنم دیر سے کلب سے آئے. جرنم واپسی میں احد کے فلیٹ میں ہی رکا تھا. جرنم تو کلب میں ہی بے ہوش ہونے کو تھا اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے نشہ نہیں بلکہ اس کو جیمی کے ساتھ دیکھنا تھا. کہاں وہ لڑکیوں کو جواب بھی نہیں دیتا تھا اور آج جیمی کے چپکے رہنے کے باوجود اس نے جیمی کو خود سے دور نہیں کیا تھا. صبح احد کی آنکھ دیر سے کھلی. وہ باہر آیا تو دیکھا جرنم صوفے پر برجمان ٹی وی پر کوئی فلم دیکھنے میں مصروف تھا. وہ کچن میں کافی بنانے کے گھر سے چلا گیا. ایش تم لوگ پاکستان میں کیسے رہ لیتے ہو؟ اس نے اپنی انگریزی لہجے میں اردو بولی. کوئی اور ہوتا تو اردو کی ٹانگ ٹوٹنے پر ضرور ماتم کرتا پر ایش اور سبھی کی اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سننے کی عادت ہوئی. وہ یونی میں ایش کے ساتھ رہتا تھا اور ایش وہاں پاکستانی یا انڈین لڑکوں سے زیادہ بات کرتا تھا
اس لیے اس کے ساتھ رہ رہ کر وہ اردو سیکھ گیا تھا. وہ بھی زیادہ تر وہی بولنے کی کوشش کرتا تھا. تمہارے اس بے تکے سوال کا کیا مطلب سمجھو؟ اس نے کچن سے ہی کافی بناتے ہوئے جواب دیا. مطلب یہ کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا. اب اس بے تکے سوال کا کیا مطلب سمجھو؟ اس نے بالکل ویسے ہی جواب دیا. مطلب یہ کہ کوئی بھی آ کر کسی کو بھی مار کر چلا جاتا ہے. پاکستان سے زیادہ کرائم یہاں ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے. یہاں کی برائیاں دکھائی نہیں جاتی. آہت نے اس کے برابر میں بیٹھ کر کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا. اس کے جواب پر جنم نے برا سا منہ بنا کر منہ پھیر لیا. سچی باتیں کہاں کسی کو ہضم ہوتی ہیں. ویسے آج اچانک یہ بات کیوں کی؟ اس کا منہ بنتے دیکھ اس نے موضوع بدلنا چاہا، کیونکہ اپنے وطن سے چاہت فطری ہوتی ہے. کوئی خلاف بات نہیں سن پاتا. ہاں، تمہارے پاکستانی بزنس مین فیصل عثمانی کو دہشت گردوں نے مار دیا ہے. اس کی بات سن کے آہت جو کافی کا مگ اٹھانے لگا تھا وہ رک گیا. تمہیں کیسے پتا؟ ابھی نیوز میں بتا رہا تھا. لگاؤ ذرا نیوز. اس کے اس طرح کے بہیو پر جنہوں نے نیوز لگائی. وہاں 2-3 دوسری نیوز دکھانے کے بعد یہی نیوز دکھائی جا رہی تھی. میں فریش ہو کر آتا ہوں. آہت کافی نہیں چھوڑ کر اٹھ گیا اور اس کے جانے کے بعد اس کی کافی جنم نے اٹھا لی. اوہ، تم مرزا ہاشم کتنی خوش قسمت ہو. تم ہر جگہ جیت تمہاری ہو رہی ہے. وہ واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑی منیزا سے مخاطب تھا، جیسے شیشے میں منیزا کھڑی ہو. محبت تو فیصل سے بھی تم نے نہیں کرتی تھی. تم اس کی دولت سے محبت تھی. اب دیکھو اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں. اب سب تمہارا ہوا. واؤ، تم تو بہت لکی نکلی ہو. وہ ہنسا. اس دولت کو پانے کے بعد بھی تم خوش نہیں رہو گی منیزا ہاشم. اگر دولت سے خوشی ملتی ہوتی تو آج احد حیدر بھی زندگی سے بھرپور انسان ہوتا. تم کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی نہیں. اس دن کے بعد ایش تقریباً روز جنم کے ساتھ کلب جانے لگا. اس کی دوستی جامع سے کافی حد تک بڑھ گئی تھی اور جامع کے ساتھ ساتھ اب اس کی دوستی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو گئی تھی. انٹرویو کے 3 دن بعد ہی اس کو 2 جگہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا جہاں وہ انٹرویو دے کر آیا تھا. ان میں سے ایک سلیکٹ کرتا لیکن اگلے دن ہی تیسری جگہ سے بھی بلا لیا گیا اور یہ ان دونوں سے بہتر تھی. آدمی اس کو پریفر کیا. وہ نیو یارک کے بڑے بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر فائز ہو گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت تبدیلی آنے لگی تھی. اس کی لک بھی اب چینج ہو گئی تھی. اس کی لکس بھی اب چینج ہو گئی تھی. بال تھوڑے سے بڑے کر لیے تھے اور بیئرڈ بھی اب چہرے پر ڈارک ہو گئی تھی. پہلے بھی وہ لڑکیوں میں مشہور رہا تھا اور اب بھی ہو رہا تھا. فرق یہ تھا، پہلے وہ لڑکی سے دور رہتا تھا اور اب وہ ہر بار ایک نئی لڑکی کے ساتھ دکھتا تھا. حیدر سے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کبھی وہ ویڈیو کال یا وائس کال کر لیا کرتا تھا. ان کی طرف سے وہ اپنا دل صاف کر چکا تھا. وہ اس سے جب بات کرتے، جب اسے واپس بلاتے جس پر وہ صاف انکار کر دیتا. اس نے سبھی سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. آہت کے جانے کے 1 سال بعد سبھی کسی کام سے کراچی آیا تھا تو وہ حیدر سے ملنے گیا تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ آہت ان سے کانٹیکٹ میں ہے اور واپس UK جا چکا ہے، یہ سن کر تو سبھی کا دل کیا کہ آہت اس کے سامنے اور بنا لحاظ کیے وہ اپنی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے. اس نے ان سے آہت کا نمبر نہیں لیا تھا. اسے بہت تکلیف ہوئی تھی آہت کی طرف سے. لیکن جب حیدر کی آہت سے بات ہوئی تو انہوں نے اسے اپنی اور سبھی کی ملاقات کا بتایا. کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے سبھی کو یاد نہیں کیا تھا. سب کو ایک مخلص دوست کی ضرورت ہوتی ہے اور آہت کو بھی تھی. لیکن سبھی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ ٹوٹا بکھرا شخص سبھی کو کیا کہتا، کیا وجہ بتاتا اپنے UK آنے کی. اب تو اسے شرم آتی تھی اپنی بے وقوفیوں اور اب وہ اپنا غم کسی پر ظاہر کر کے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا. وہ یہ جانتا تھا سبھی واحد ایسا سہارا ہے جسے پا کر اس کا دل کمزور پڑے گا اور اس کے غم اس پر حاوی ہو جائیں گے. لیکن اب وہ اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جذبات اور احساسات نامی دونوں چیزوں سے کوسوں دور پاتا تھا. اب جب حیدر نے اسے بتایا تھا کہ سبھی کو معلوم ہو گیا اس کا، تو اسے اس بات کا احساس بہت اچھے سے تھا کہ اس کے اس عمل سے سبھی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کتنی محبت اور بھروسے سے اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس آہت کے علاوہ کوئی قیمتی رشتہ نہیں بچا. جس نے حیدر سے سبھی کا نمبر لے کر اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سبھی اس سے کتنا سخت ناراض ہوگا، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ آہت کے آگے کمزور پڑ جائے گا. اس نے سبھی کو فون کیا اور اس کی توقع کے مطابق اس نے آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا اور پھر آہت کے الگ الگ نمبروں سے کال کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا اور سارے نمبر بلاک کرتا رہا. لیکن دوسری طرف بھی آہت حیدر تھا. اس نے بھی جب تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک وہ بات کرنے پر آمادہ نہ ہو گیا. اور پھر اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے سبھی کو سب بتانا پڑا جو اس کے ساتھ ہوا. اس نے سبھی کو بتایا کہ نور نے اس کو چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی اور سبھی جس کو کل تک آہت پر شدید غصہ تھا اب وہ اس کے لیے اپنے دل میں تکلیف محسوس کر رہا تھا. اس نے ابھی پورے بھرپور طریقے سے مسکرانا بھی نہیں سیکھا تھا. منہ میں سے وہ مسکراہٹ بھی چھین لی جو کبھی کبھی اس کے ہونٹوں پر آ جایا کرتی تھی. سبھی کو نور پر بہت غصہ آیا تھا. اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے قتل کر دیتا. سبھی نے بھی اسکول واپس پاکستان بلا لیا لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ یہاں خوش ہے اور اس کی خوشی کا سن کر پھر سبھی بھی زیادہ ضد نہیں کی.
پھر اس کی سبھی سے بھی تقریباً روز بات ہوتی تھی. سبھی نے احد کو روز فون کرنا اپنی ڈیوٹی بنا لی. وہ جرنیم سے بھی اس کے پل پل کی خبر لیتا تھا. اور پھر دیکھتے دیکھتے 3 سال گزر گئے. ان 3 سالوں میں احد بہت لڑکیوں سے دوستی رکھی, محبت کی, اور جب دل بھر گیا تو چھوڑ دیا. اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ 3 مہینے سے زیادہ ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہتا, لیکن پھر بھی لڑکی اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور خود بیوقوف بن کر پھر اسے محبت کے واسطے دیتی تھی, جس کا اس پر رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا. ان 3 سالوں میں ممیزہ اور احد میں ایک بات سیم تھی کہ بھولے دونوں ایک دوسرے کو نہیں تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ ممیزہ جب جب احد کو یاد کرتی تھی اس کے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی تھی, اور احد جب جب ممیزہ کو یاد آتی اس کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا. حال وہ پارٹی سے آنے کے بعد جوتوں سمیت صوفے پر لیٹ گیا. اس کے ہونٹوں پر پوری اسرار مسکراہٹ تھی. وہ لورین کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ کشش دیکھتا آ رہا تھا, جسے وہ جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا. اس نے آج تک خود کبھی کسی لڑکی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا سوائے منیزہ ہاشم کے, اور ابھی وہ جانتا تھا کہ لورین اس کی جانب خود ہاتھ بڑھائے گی. وہ یہی سوچتا مسکرا رہا تھا, اور جب اس کو موبائل پر میسج آیا, میسج کرنے والے کا نام پڑھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. وہ لورین کا میسج تھا. اس نے میسج کا جواب دیا, اور اس کے جواب دیتے ہی اس کا دوسرا میسج آیا, اور پھر دونوں میں باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. شرلین محسوس کر رہی تھی کہ عائشہ سے پارٹی کے بعد سے مکمل نظر انداز کر رہا ہے. اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. ایک ہفتہ برداشت کرنے کے بعد اس نے ایش سے 2 ٹوک پوچھا تو اس کو جواب میں سیدھا سیدھا بریک اپ ملا. وجہ پوچھنے پر جو جواب ملا اسے سن کر شرلین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. میرا اب تم سے دل بھر گیا. شرلین نے ساری انا اور سیلف رسپیکٹ سائڈ کر کے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی, پر وہ احساسات سے آری شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا. آج رات اس کا ڈنر تھا. لورین کے ساتھ وہ اسی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سبھی کا فون آیا. ہیلو جینا, آرام کرنے کی مشین. احد نے خوشگواری سے بات کی. احد, یہ تم کیا کرتے گھوم رہے ہو؟ تم ہو کیا گیا یار؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے. احد کی بات کو نظر انداز کے سبھی اس پر برس پڑا. کیوں بھائی, میں نے ایسا کیا کر دیا؟ احد کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے, پر وہ مکمل انجان بن گیا. یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا؟ احد, شرلین ہاسپٹل میں ہے, اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. یار ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ ہاں مجھے پتا چلا, افسوس ہوا سن کر. احد نے نارمل انداز میں کہا جیسے وہ شرلین کو جانتا ہی نہ ہو اور کسی دوسرے کا سن کر افسوس کر رہا ہو. افسوس, ہم افسوس, بہت خوب. احد, حیدر تمہیں نہیں پتا اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ سبھی کا دل چاہا احد اس کے سامنے آئے اور وہ 3 اس کے کان کے نیچے لگائے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائے. مجھے کیسے پتا ہوگا یار, میں کسی کے پرسنل معاملات میں نہیں گھستا. واہ کمال بے نیازی مسٹر احد, اس نے تمہاری وجہ سے خودکشی کی ہے. تم نے سے کیا بولا تھا کہ تم اس سے شادی کرو گے, اس سے محبت کرتے ہو, پھر اچانک اسے بنا بات کے اس سے بریک اپ کا تحفہ پکڑا دیا. اور وجہ کیا بتائی تم نے اس سے کہ تمہارا دل بھر گیا؟ تمہارا دل نہیں عذاب ہو گیا ہے. احد, سبھی نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا. ہاں میں مانتا ہوں محبت اور شادی کا میں نے ہی بولا تھا, تو دل بھر گیا یہ بھی میں نے ہی بولا ہے, تو جس طرح وہ منہ مان گئی تھی یہ بھی مان جائے. احد میری بات سنو یار, وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور خوبصورت بھی ہے, اور سب سے بڑی بات وہ مسلمان ہونے کو بھی راضی ہے. سمجھ رہے ہو تم؟ سبھی نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا. ہاں سمجھ رہا ہوں, پر تمہاری ان سب باتوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا. اور ایک بات, اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ جب تھا جب وہ مسلمان ہونا چاہتی, لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہی, صرف مسلمان ہونے کا ناٹک کرے گی مجھ سے شادی کے لیے. اگر میں اسے چھوڑ دوں گا یا مر جاؤں گا تو وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے گی. اس سے بہتر ہے وہ اسلام کا مذاق نہ بنائے. احد نے بالکل درست کہا تھا. تم غلط کر رہے ہو احد, تم اس کو یہاں تک لانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر تم نے یہ کرنا تھا. یہ تم مجھے بول رہے ہو سبھی؟ کیا تم بھول گئے کہ تمہاری کتنی دوستیاں رہ چکی ہیں لڑکیوں سے؟ اگر گننے بیٹھے نا تو گنتی بھول جائیں گے. اب احد کو بھی غصہ آ چکا تھا. وہ ایک لڑکی کو لے کر اس سے اتنی بحث کر رہا تھا. ہاں تھی, لیکن میں نے کبھی ان سے محبت کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی ان سے شادی کے وعدے کیے تھے. وہ تھوڑا نرم پڑا. دیکھو احد, تمہارے ساتھ جو بھی ہے, آئی تھنک لورین آ گئی ہے, آج میرے اس کے ساتھ ڈنر ہے, بعد میں بات ہوگی, اللہ حافظ. احد نے اس کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کر اپنی بات کر کے اس کی سنے بغیر فون کاٹ دیا. سبھی ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا. ویسا نہیں چاہتا تھا, اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا, لیکن اب اس کو دکھ ہوا. وہ جس بات میں اسے پھر نور کی بات کر رہا تھا. وہ لورین کے ساتھ اس وقت 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا تھا. وہاں اور بھی کپل بیٹھے تھے. عائش, تمہیں پتا ہے تم بہت اٹریکٹ کرتے ہو, اس نے انگلش میں کہتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائی. اس نے اپنا ہاتھ احد کے ہاتھ پر رکھا. احد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نامحسوس انداز میں ہٹا کے سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور اس کی بات پر آنکھیں گھمائی جیسے کہہ رہا ہو, کچھ نیا بولو, یہ مجھے پتا ہے.
اس کا موڈ سبھی کی باتوں پر خراب ہو چکا تھا، پر وہ اپنے موڈ کو نظر انداز کیے لورن کے ساتھ اچھا وقت گزارنے آیا تھا۔ اس کے ایسے آنکھیں گھمانے پر لورن ہنس دی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ احد نے اسے دیکھا جو بنا بات کے ہنستی اسے پاگل لگ رہی تھی۔ تم ایسے لڑکیوں کی طرح آنکھیں گھماؤ گے تو ہنسوں گی نا۔ اب کیا ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ منیزہ ہنسنا بند کرو یار۔ ہاں تو تم عورتوں کی طرح ایسے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات کرو گے تو ہنسوں گی نا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ احد سافٹ ڈرنک کا گلاس زمین پر پھینک کر دھاڑا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو لورن کی باتوں سے منیزہ کی باتیں یاد آ گئی تھی اور آج وہ پھر ہائپر ہو گیا تھا۔ اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اسے منیزہ کسی صورت یاد نہ آئے اور اس کی باتیں اسے اتنی ہی یاد آتی تھی۔